अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रोशन राहें और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता यास्मीन। प्रोग्राम्स की ये सीरीज गुर्बत के खात्मे के लिए काम करने वाले इदारे पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड और अक्स रिसर्च सेंटर के ताउन से पेश की जा रही है। सामीन, आज का प्रोग्राम खवातीन के खिलाफ होने वाले घरेलू तशद्दुद पर मबनी है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की हालिया रिपोर्ट जो कि पार्लियामेंट में पेश की गई के मुताबिक 481 केसेस सिर्फ घरेलू तशद्दुद के हैं, जबकि तेजाब गर्दी, गैरत के नाम पर कत्ल वगैरह भी खवातीन पर तशद्दुद में शर-ए-फहरिस्त हैं। आज का प्रोग्राम हमारा मुल्तान से है। घरेलू तशद्दुद के शिकार खवातीन के लिए फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दस्तगीर कानूनी मदद का सेंटर खोला है ताकि बेसहारा खवातीन को न सिर्फ कानूनी इमदाद दी जा सके बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जा सके। आइए सुनते हैं। साडा चिड़ियां दा चंबावे। पंजाब के माहौल में पली बड़ी हर लड़की पंजाबी का ये गीत सुनकर बालिग होती है। उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो ब्याह कर दूसरे घर जाएगी। मुस्तकबिल के सुहाने सपने बुनते बुनते वो कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता और एक दिन बाबुल से जुदा होकर ससुराल पहुंच जाती है। रजिया, जो कि एक फर्जी नाम है, उसके साथ भी यही हुआ। सगी फूफो के घर बड़े अरमानों से रजिया ने कदम रखा, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, आइए उसकी जुबानी सुनते हैं। मैं जब 5 क्लास में पढ़ती थी तो मेरा रिश्ता फूफो के घर तय हुआ। तो फूफो इस चीज़ में राज़ी नहीं थी। मेरे मियाँ ने खुद कहा था कि मेरे बाप को मेरी शादी इधर ही करो। मेरा रिश्ता तय हो गया। मेरे मियाँ ने खाने वाला अपनी बहन के पास मेरी शादी बारात लेके गया। वहाँ से बहन के साथ शादी करके 3 दिन के बाद मुल्तान हम शिफ्ट हो गए। ऐसे दिन चलते रहे। 1 साल के बाद मेरी सास ने हमें वापस बुलाया तो मेरी बेटी हो चुकी थी। उधर झगड़ा हुआ तो मैं मेके चली गई। जैसे ही मेके गई तो मैंने अपने बाप को ये कहा था कि अब्बू जी आप मुझे नहीं भेजो, वहाँ के रवैया मुझे अच्छा नहीं है, उनके तरीके अच्छे नहीं लगते मुझे। तो मेरे बाप ने ये कहा था कि मैंने रिश्ता सब को तोड़ के फिर मैंने रिश्ता दिया, तो ये रिश्ता तोड़ निभाना है आपने। मैंने बाप के आगे हाथ भी बांधे, जो भी किया मेरे बाप ने नहीं मानी। ठीक है, मैं बाप का कहना मान के चली गई। कुछ ही अरसा जैसे ही ज़िंदगी गुजरती रही, जैसे हाल में गुजरती रही, हर टेंशन को मैंने समेटा। लेकिन अब जो है, अब मुश्किल इतनी हो गई थी कि मेरे मियाँ ने मुझे घर से मारा है, मार के, और मेरी नंद ने, ससुर ने और मेरे मियाँ के जो भनोई है ना, उसने भी साथ मिल के मुझे मारा है। मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई है। मैं जब यहाँ से मुझे उन्होंने उठा के बाहर गली में फेंका तो सामने हमारे वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप वाले ने उठा के तो मैंने उनको इतना बोला कि मुझे रक्शे में डाल दो। जब रक्शे वाले ने पूछा कि आपने जाना कहाँ है, मैंने कहा मुझे रक्शा शाह शम्स उतार दो। जब यहाँ शाह शम्स पहुँचे हैं तो वहाँ एक आदमी था, अच्छा था, उसने मुझे देखा। जैसे उसने मुझे पानी पिलाया, पानी पिलाते उसने पूछा कि आपने जाना कहाँ, क्योंकि मैं जख्मी थी बहुत ज़्यादा। जैसे उसने पूछा तो मैंने कहा कि मुझे आप कचहरी छोड़ दो। उन्होंने मुझे कचहरी ला के एक वकीलनी के पास खड़ा कर दिया। उन्होंने मेरी इमदाद की है, यहाँ तक अदारे तक ले आने तक उन्होंने मेरी इमदाद किया। उन्होंने मेरा केस चलाया और दारुल फलाह में मैं रह रही हूँ। अब अच्छे हैं, बहुत अच्छी वकील है, बहुत अच्छा जज है जो आगे डील करता है। अब मैंने बच्ची का केस किया हुआ था, तो मेरा मियाँ आज बच्ची लेके भाग गए। तो अब मेरा केस चल रहा है, दोनों केस चल रहे हैं। तो इतनी मुश्किल नहीं है, इंसान जो कुछ करने पे आए ना तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हौसला होना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। वो जो अदारे में मैं रह रही हूँ वहाँ बच्चे के बगैर नहीं रहने देती। मैं तलाक लेना चाहती हूँ, पहले नहीं लेना चाहती थी। जैसे उसने जुल्म सितम बढ़ाए हैं और उसने ये कहा है कि जैसे मैं इसको एक बार ले आऊँगा, लेकिन इसको मैं इस दुनिया पे नहीं चलने दूँगा, ख़त्म करूँगा। लेकिन मुझे अब खौफ है, मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूँगी। लेकिन मैंने अब फैसला लेना, ज़िंदगी में अपने आज़ादी से गुजारूंगी। कब तक इंसान सब्र करता, जुल्म सितम कब तक सहता है? घर बनाती बनाती अपनी जान से हाथ धो बैठूं फिर क्या होगा। रजिया अब दारुल फलाह में है। उसकी मदद दस्तगीर लीगल एड सेंटर मुल्तान ने की। घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन की ये इदारा कैसे मदद करता है, रुबीना राना एडवोकेट ने, जो दस्तगीर कानूनी सेंटर को चला रही हैं, तफसील बताते हुए कहा। हमारे इदारे को तकरीबन यहाँ काम करते हुए 1 साल हो गया है, दस्तगीर लीगल एड सेंटर को, और हमारे पास इस वक्त 12 केसेस हैं जो कि GBV पर ही चल रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस में, और उनमें जो मेजॉरिटी हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की ही हैं।
جس میں فیمیلز پر اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ انہیں جان سے مارنے تک پہنچا دیا گیا، اور پھر ہمارے ادارے کے تھرو ان کے جو ہیں میڈیکل بنے ہیں، اور پھر ہم نے یہاں گھر سے نکال دیا ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر ان کو ہم جو ہے مختلف ادارے جو ہے شیلٹر ہومز وغیرہ ہیں ان میں ہم نے ان کو ریفر کیا ہے، اور وہ وہاں پر رہ رہی ہیں۔ دور دیہات میں رہنے والی خاتون کیسے مدد حاصل کر سکتی ہے؟ روبینہ رانا نے اپنا رابطہ نمبر بتاتے ہوئے کہا، بالکل ہمارے پاس 24 آورس جو ہے وہ ہیلپ لائن ہے جو کہ بالکل فری ہے۔ 0800-58888 ہماری ہیلپ لائن کا نمبر ہے، جس پہ آپ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں، آپ اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، اس میں ہم کال بیک بھی خود کرتے ہیں۔ آپ کو صرف اپنا مسئلہ بتانا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا تمام سیلوشن، اس کا تمام پروسیجر ہمارا سینٹر کرتا ہے۔ اگر تشدد کا شکار خاتون کو گھر سے باہر رہنا پڑے تو اس سلسلے میں دستگیر سینٹر کیا مدد فراہم کرتا ہے؟ تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی شیلٹر ہوم میں جہاں پر وہ سیکیور فیل کرے وہاں پر ہم اس کو شفٹ کروا دیتے ہیں، ریفر کرتے ہیں۔ ہماری ان اداروں کے ساتھ بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے، تو ہمارا بھیجا ہوا کوئی بھی بندہ فیمیل ہو یا جس قسم کا بھی اس کا ایشو ہو، تو اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ ہم پوری کرواتے ہیں، اور ہم اس کو شیلٹر ہوم میں، جس میں دارالفلاح ہے، دارالامان ہے، تو یہاں پر وہ چلی جاتی ہیں۔ عماد احسن ملتان کی پسماندہ آبادیوں میں عورتوں کے خلاف ہونے والے تشدد پر کام کرتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مقامی آبادیوں میں کام کرنے میں کافی مشکلات بھی پیش آتی ہیں۔ عماد نے ان کا تذکرہ کچھ یوں کیا، جب کبھی کسی عورت کو مار پڑتی ہے یہاں پر کوئی مطلب سیریس کوئی کیس ہمارے پاس دیکھنے میں جب آتا ہے، تو ہم جب میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے لے کر جاتے ہیں یا تھانے پر لے کر جاتے ہیں، وہاں پر تھانے دار الٹا ہم لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان خواتین کو ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور آپ اپنے خاوند کو بچائیں، دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، آپ چھوڑیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے خاوند کو جیل ہو جائے، آپ کا خاوند جیل میں چلا جائے۔ تو اس طرح کے مطلب جب باتیں ان سے کی جائیں گی تو مردوں کو اور زیادہ مطلب شے ملتی ہے ان عورتوں پر مظالم کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی ایسا کیس آ بھی جاتا ہے، جیسے کہ جوگ بلو پر ہمیں ایک کیس دیکھنے کو ملا، اس نے اپنے بندے نے اپنی ساس کی پسلی توڑ دی، ایک بیوی کو بہت زیادہ زد و کوب کیا اس نے۔ اس کا جب آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ کروانے کے لیے وہاں پر پہنچے تو وہاں پر مطلب کرپشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وہاں پر جو ہمارے ادھر میڈیکل آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ پیسے لے کر میڈیکل ایون نیل کر دیتے ہیں۔ تھانے پر جاتے ہیں، اگر بندوں کو اریسٹ کرایا جائے جن لوگوں نے تشدد کیا ہوتا ہے، تو تھانے دار وہاں پر ہمارے سے مطلب ہم سے تو نہیں، ان لوگوں سے پیسے ڈیمانڈ کر کے 10-20 ہزار روپے میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی بندہ جن کو ہم اریسٹ کرا کے لاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہی جا کر GBV دوبارہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ سامعین، آپ کی آسانی کے لیے دستگیر قانونی امداد کے سینٹر کا نمبر دوبارہ دہرائے دیتی ہوں، 0800-588-888 یعنی 0800-588-888۔ جب بھی خواتین پر تشدد ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومتی ادارے ایسی خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ قدسیہ محمود نے ملتان میں واقع بے نظیر شہید خواتین سینٹر کا جائزہ لیا کہ یہ ادارہ کیسے کام کر رہا ہے، آپ بھی سنیے۔ میں اس وقت موجود ہوں بے نظیر شہید ویمن سینٹر ملتان میں، اور یہاں پہ میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ خواتین جن پہ تشدد ہوتا ہے ان کے لیے یہاں پہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، جی آپ کا نام؟ میرا نام سمارہ شیریں خان ہے، اور میں شہید بے نظیر بھٹو سینٹر فار وومن میں ایز اے مینیجر 2007 سے کام کر رہی ہوں، اور یہ ملتان میں یہ ادارہ 2007 سے کام کر رہا ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ خواتین کو ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ خواتین کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگ فیمیل کو فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں، فری کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں، اور فری میڈیکل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ سمارا، یہ بتائیں کہ ایک خاتون جو مظفر گڑھ یا لیا یا کسی دور دراز علاقے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ تک کیسے اپروچ کر سکتی ہے اگر اس پہ کوئی تشدد ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے؟ میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ مظفر گڑھ میں بھی ہمارا اسی طرح کا ایک سینٹر شہید بے نظیر بھٹو سینٹر فار وومن مظفر گڑھ موجود ہے، البتہ ڈسٹرکٹ لیا میں ہمارا سینٹر موجود نہیں ہے، لیکن اب
وومن ڈیولپمنٹ جو ایک نیا ادارہ پنجاب گورنمنٹ کا بھی اسٹیبلش ہوا ہے، اس کی ٹول فری نمبر پہ جو ہے نا وہ ہمارے ملتان سینٹر کا نمبر موجود ہے. ڈسٹرکٹ لیا کی خواتین بھی یا تو قریب انہیں مظفر گڑھ پڑتا ہے، وہ مظفر گڑھ کے سینٹر کو اپروچ کر سکتی ہیں، یا اگر ملتان سے ریلیٹڈ ان کا کوئی ایشو ہے تو ملتان سینٹر کے دروازے بھی ان کے لیے کھلے ہیں. فری کاؤنسلنگ کی حد تک ہم ان کو ضرور فیسیلیٹیٹ کریں گے. میں آفس کا نمبر آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ نوٹ کر لیں: 06145107824 4510 آپ نے سنا کہ مختلف جو خواتین ہیں جن کے خلاف تشدد ہوتا ہے ان کے لیے یہاں پہ سروسز موجود ہیں. میرے ساتھ ایک لائر جو کہ اسی کرائسس سینٹر میں کام کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کی لیگل ایڈ دیتے ہیں. کیا یہ لیگل ایڈ بغیر پیسوں کے ہے یعنی فری ہے، یا پھر اس کے لیے کوئی خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے؟ آپ کا نام؟ ہاں، السلام علیکم جی. میرا نام چودھری شیراز احمد ہے. میں شہید بینظیر بھٹو سینٹر فار ویمن میں ایز اے لا آفیسر کام کرتا ہوں. سینٹر فار ویمن بیسیکلی گورنمنٹ نے بنایا نہ صرف خواتین پہ تشدد کنٹرول کرنے کے لیے، بلکہ جتنی بھی خواتین کے ساتھ صنفی مسائل ہیں، ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن ہے، خاندانی سطح پر تشدد ہے، انہیں پراپرٹی سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے، انہیں کوئی بھی رائٹ نہیں دیا جاتا، تو اس کے لیے وہ شہید بینظیر بھٹو سینٹر فار ویمن سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو جو ہے کونسلنگ کی سطح پر حل کر لیا جائے. اگر کونسلنگ کی سطح پر وہ حل نہیں ہوتے تو شہید بینظیر بھٹو سینٹر فار ویمن کا وکلا کا ایک پینل ہے جس میں موسٹلی خواتین وکلا ہیں. ان کے کیسز ان خواتین وکلا کو ریفر کیے جاتے ہیں جہاں ان کا کوئی ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا اور بالکل فری ان کو قانونی امداد فراہم کی جاتی ہے. آج تک شہید بینظیر بھٹو سینٹر فار وومن کے لیگل پینل سے 250 سے زائد خواتین کو فری لیگل ایڈ فراہم کی گئی ہے، اور جس میں سے الحمدللہ ریکارڈ پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے، کسی خاتون کا ایسا کیس نہیں ہے جو میرٹ پر خارج ہو گیا ہو، ان کو ان کا حق ملا ہے. اس میں فیملی کے کیس بھی ہیں، نان نفقہ کے بھی ہیں، حق مہر کے بھی ہیں، بچوں کے اخراجات، سامان جہیز کی ریکوری، مرڈر قتل کا کیس اور تیزاب گردی کے جتنے بھی کیس ہیں. اس کے علاوہ بھی وومن کے رائٹ جہاں پہ بھی وہ ہوتے ہیں، اگر انہیں ہرٹ کیا جاتا ہے، پولیس کیس، کسی کو عورت کے خلاف کوئی بھی جرم ہوتا ہے، پولیس کیس ہوتا ہے، تو وومن سینٹر کے ذریعے ان کے کیسز پولیس تھانہ میں رجسٹرڈ کرائے جاتے ہیں اور ان کو انویسٹیگیشن میں سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. اور انویسٹیگیشن کے بعد جب وہ مقدمات عدالت میں آتے ہیں تب بھی شہید بینظیر بھٹو سینٹر فار وومن کے وکلا بالکل فری ان لوگوں کے مقدمات کا دفاع کرتے ہیں اور تاکہ انہیں انصاف کی فراہمی میں آسانی ہو. اور یہ ہوتا ہے کہ اگر دور دراز کے علاقے ہیں تو وہاں سے ان کے لیے آنا جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ جو یہ سینٹر ضلعی سطح پر بنائے گئے ہیں اور اس ضلع کی تمام تحصیلوں پہ پینل لائر موجود ہیں. ملتان کے علاوہ ملتان کی تحصیل شجاع آباد اور جلال پور، وہاں پہ پینل لائر موجود ہیں، اور اگر ان کے کیسز پولیس سے ریلیٹڈ ہیں یا کورٹ میں جانے والے فیملی کورٹ کے کیسز ہیں، کسی بھی طرح کے کیسز ہیں، تو انہیں ان کی تحصیل پر وکیل فراہم کیا جاتا ہے تاکہ انہیں ملتان ڈسٹرکٹ کا اتنا سفر نہ کرنا پڑے. آپ نے سنا کہ یہاں پہ فری لیگل ایڈ دی جاتی ہے، اور ابھی آپ نے نمبر بھی سن لیا کہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں اور اپنا کیس لے کر آنا چاہیں تو آپ یہاں پہ لا سکتے ہیں. سامعین، آپ نے بے نظیر شہید ویمن سینٹر کا نمبر نوٹ کر لیا ہوگا. آپ کی آسانی کے لیے دوبارہ بتائی دیتی ہوں. نمبر ہے 06145100782. قدسیہ، یہ بتائیے کہ پروگرام کے آغاز میں آپ نے ایک پنجابی گیت ساڈا چڑیاں دا چمباوے شامل کیا. اس کے شامل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ شائستہ، ایسا ہے کہ جب بھی میں اس گیت کو سنتی تھی اور سنتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں گھریلو تشدد ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی تقویت دینے والا گیت ہے. وہ اس طرح سے کہ لڑکیوں کو چڑیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ بابل کے آنگن میں چڑیوں کی طرح ہیں، اور
اور ایک دن انہوں نے اڑ جانا ہے. تو اگر بابل میں بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اور ہم لوگ اس طرح کی تشبیہ دیتے ہیں اور انہوں نے ایک دن اڑ جانا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم اسی طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اسی طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. اور یہ برتاؤ کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اس بچی یا اس لڑکی کے ذہن میں بھی یہ آ جاتی ہے بات کہ میں نے تو ایک دن یہاں سے اڑ جانا ہے، تو یہ میرا گھر نہیں ہے. اور جب وہ اگلے گھر جاتی ہے تو اس میں اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے سامعین کہ پدرسری نظام یعنی مردوں کے معاشرے کو مزید تقویت دینے والے اس گیت پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. سامعین، روشن راہیں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ اور اکس ریسرچ سینٹر کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0334 9905 321 یعنی 0334 9905 321. میں شائستہ یاسمین، سینئر پروڈیوسر قدسیہ محمود، ندا نعیم اور ایگزیکٹو پروڈیوسر تسنیم احمد کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ نگہبان.